अदब नाज़रीन, आप देख रहे हैं चैनल वन और मेरे साथ इस वक्त सजाद परे साहब हैं जो कि ऑल डेलीवेजर्स एंड जो कैजुअल लेबर्स हैं इस फोरम के प्रेसिडेंट है। आप आए रोज़ खबरें सुनते हैं कि कहीं ना कहीं पे ये खबर सामने आती है कि जो पीडीडी का डेलीवेजर है आज जान बहक हो गया, कि वो एक तरसीली लाइन जो है उसको उसकी मरम्मत कर रहा था, उसको ठीक कर रहा था, लेकिन बदनसीबी के कारण वो उस वक्त काम करते हुए करंट का शिकार हो जाता है और उसकी मौत वाक़या हो जाती है। कल भी कुलगाम इलाके में एक नौजवान की जान चली गई और वजह यही रही कि वो उस वक्त उस तरसीली लाइन को जो है ठीक कर रहा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा सकता है कि 2016 से अगर हम आज के वक्त की बात करें तो 70 डेलीवेजर्स जो है पीडीडी के उन्होंने अपनी जान गंवा दी है। इसके साथ साथ 450 ऐसे पीडीडी के डेलीवेजर्स हैं जो इसकी वजह से हैंडीकैप्ड हो गए हैं। लेकिन इस वक्त जरूरत किस बात की है? अगर हम कश्मीर के हालात को देखें और खासकर मौसमी हालात को देखें तो हमें अक्सर यह देखने को मिलता है कि जब विंटर्स आते हैं तो अक्सर यहां पे इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से आए रोज मामला सामने आते हैं। कहीं ना कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो उसको ठीक करने के लिए बर वक्त जो है डिपार्टमेंट कार्रवाई करता है और जिस बेसिस पे जो वहां पे एक रेगुलर मुलाजिम है और उसके साथ साथ जो डेलीवेजर है उस वक्त उस जगह पे पहुंचता है ताकि लोगों को जो सर्विसेज है वो बरकरार मिलती रहे। लेकिन अफसोस की बात है जब खबर सामने आती है कि कहीं ना कहीं पे कोई डेलीवेजर अपनी जान जो है गवा बैठा अपने काम के दौरान, तो बड़े अफसोस की बात सामने आती है और सब लोग इस बात पे काफी तशवीश का इजहार करते हैं। सजाद साहब, मैं जानना चाहूंगा कि 2016 से अभी तक की अगर बात करें 70 डेलीवेजर्स जो है अपनी जान गंवा बैठे, 450 ऐसे डेलीवेजर्स हैं पीडीडी के जो हैंडीकैप्ड हुए। तो ये मुझे बताएं कि असल वजह क्या रहती है? क्या कहीं पे कोई नेग्लिजेंस है? क्या कहीं पे कोई लीनियंसी है? या जो काम करने की जो एक्सपीरियंस है वो नहीं है जिसकी वजह से जो जो इंसान है अपनी जान गंवा बैठा? इसकी वजह क्या है, पहले ये बताया हमें। देखिए, यहाँ का जो डेलीवेजर है, कैजुअल लेबर है, खासकर अगर मैं पीडीडी की बात करें कि यहाँ का जो डेलीवेजर है, कैजुअल लेबर है, ये एक्सपर्ट है और इसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि सरकार ने इसको समझा नहीं है। ये डेलीवेजर है, ये डेली रेटेड वर्कर का काम करेगा, ये यौमिया मजदूर का काम करेगा। इसका काम है सीडी उठाना, तार उठाना, सामान उठाना, लेकिन इससे काम जो लिया जाता है डेलीवेजर का काम नहीं लिया जाता है, इससे कैजुअल लेबर का काम नहीं लिया जाता है, यौमिया मजदूर का काम नहीं लिया जाता है, बल्कि इससे जो काम लिया जाता है वो यहां के टेक्नीशियन का काम लिया जाता है, एक्सपर्ट का काम लिया जाता है, इससे इलेक्ट्रिशियन का काम लिया जाता है। जो इलेक्ट्रिशियन एक महीने का 80,000 90,000 रुपए तनख्वाह लेता है, इसको 9,000 रुपए दिए जाते हैं। और जब इससे काम लिया जाता है, चलो ठीक है, अब किसी जगह सरकार के पास मैन पावर नहीं है, शॉर्टेज है मैन पावर की, अब इसे काम लिया जाता है, 9,000 में 90,000 रुपए का काम लिया जाता है। हम मान लेते हैं चलो इसने अपनी कौम के लिए ये कुर्बानी दी, यहाँ के आवाम के लिए कुर्बानी दी, अपने डिपार्टमेंट की खातिर ये कुर्बानी दी, चलो ठीक है, अच्छी बात है, इसने कुर्बानी दी। लेकिन उसके बाद इसको इक्विपमेंट्स होने चाहिए। जब ये तरसीली लाइन को मरम्मत करता है, जब ये पोल पे चढ़ता है तो इसको इक्विपमेंट्स होनी चाहिए। सरकार ने आज तक किसी आरजी मुलाजिम को इक्विपमेंट नहीं दिए। और दूसरी बात, जब इक्विपमेंट मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? क्या में जो टूल होता है, जो इसके पास टूल होना चाहिए, उसके पास ग्लव्स होनी चाहिए, उसके पास हेलमेट होना चाहिए, उसके पास फायर प्रूफ जैकेट होना चाहिए, जो लॉन्ग बूट्स है वो होने चाहिए, या ट्रैक सूट होना चाहिए जिसमें करंट पास ना हो, ताकि ये अगर अचानक कभी करंट वगैरह आई भी जाए तो उस वक्त ये बेचारा बच सके उस चीज से। लेकिन सरकार ने तो आज तक वो नहीं दी है। दूसरा, जब सरकार ने ये नहीं दिया, इससे तो अब रेगुलर मुलाजमिन के बराबर काम लिया जाता है, इससे इलेक्ट्रिशियन का काम लिया जाता है, और जब इलेक्ट्रिशियन का काम लिया जाता है तो उसके बाद लापरवाही की इंतहा हो जाती है। जब ये एक डेलीवेजर है, आपके कहने के मुताबिक कि इसका काम जो है सीडी उठाना है या तार को जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो ये इस वक्त इस काम में एक्सपीरियंस नहीं होता है
کہ مجھے اس ترسیلی لائن کو کریکٹ کرنا کس طرح سے ہے. لیکن جو ایک ایکسپیرینسڈ پرسن ہوتا ہے جو اس کا پورا سپروائز کرتا ہے تو وہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ اس کی ذمہ داری نہیں اس وقت بنتی کہ اگر کہیں پہ کوئی میرا ملازم کسی ترسیلی لائن کو ٹھیک کر رہا ہے تو کمیونیکیشن کہاں پہ رہتی ہے؟ کمیونیکیشن نہیں ہوتی. پھر دیکھیے پہلے یہ وائلیشن یہ ہے کہ یہ ڈیلی ویجر سے الیکٹریشین کا کام لیتے ہیں, ٹیکنیشین کا کام لیتی ہے. پہلے وائلیشن یہی ہے, پہلے جرم عظیم ہم اس کو کہیں گے, پہلے یہی جرم عظیم ہے. اس کے بعد جب اسے کام لیا جاتا ہے تو جو اس کا فیلڈ آفیسر ہوتا ہے, جو اس کا انسپیکٹر ہوتا ہے, جو اس کا جی ہوتا ہے, کنسرن جی جو ہوتا ہے, جو اس کا AEE ہوتا ہے, وہ تو اپنے آفس میں بیٹھا ہوتا ہے, کسی اور جگہ ہوتا ہے. تو اس کو پہلے چاہیے تھا کہ وہ ڈیلی ویجر سے یہ کام نہ لے لے. اس کے بعد اگر اس نے بھی لے لیا کام, اسے مین پاور کی شارٹیج اب لے لیا اسے کام, تو اس کو اکوپمنٹ دینی چاہیے. اس کے بعد اس کو وہاں پہ گریڈ اسٹیشن میں یہ لکھنا ہے کہ ابھی پاور سپلائی کو بند کیا جائے, اس فیڈر کو بند کیا جائے, وہاں پہ ابھی جو مرمت چل رہی ہے, ریسٹوریشن کا کام چل رہا ہے. لیکن کیا کیا جاتا ہے, گھر بیٹھے فون کیا جاتا ہے, لائن کاٹ دو, وہ کاٹ دیتے ہیں. اس کے بعد لکھنا ہوتا ہے وہاں پہ, ان رائٹنگ میں وہاں پہ لکھنا ہوتا ہے, اتھارٹی دینی ہوتی ہے کہ آپ لائن کو ریسٹور کرو. لیکن فون پہ یہ سارا نظام چلتا ہے, نتیجہ یہ نکلتا ہے بیچارہ موت کے آگوش میں چلا جاتا ہے, یہ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتا ہے. جب یہ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جائے, تڑپ تڑپ کے جان دیتا ہے, ساری آبادی دیکھتی ہے, تڑپ تڑپ کے جان دیتا ہے. دل ہلا دینے والے مناظر اس کے سامنے آ جاتے ہیں, جل جاتے ہیں, پھر گر جاتے ہیں. تو انسان یہ ناقابل برداشت ہوتا ہے, کوئی دیکھ بھی نہیں پاتا ہے ان مناظر کو. تو یہ مجھے بتایا کہ جب اگر کل کی ہم بات کریں, جہاں پہ کل جو شخص جو ہے ڈیلی ویجر جو ہے اپنی جان گوا بیٹھا, وہ اس کا نیٹو ولیج ہے جہاں پہ اس کی ڈیتھ واقع ہوئی. اب جب اگر کہیں پہ ایک بڑے پروجیکٹ پہ اس طرح پہ کہیں پہ کام ہوتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سپرویژن کی کتنی ضرورت ہے تاکہ ایک انسان کی جو ہے جان بچائی جائے؟ میں اس میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم ڈیلی ویجر کی بات کر رہے ہیں یا ریگولر ملازم کی بات کر رہے. میں اس چیز کے بارے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ڈپارٹمنٹل لیول پہ چیزوں کو کس طرح سے اور بہتر بنایا جا سکتا ہے جس سے ایک انسان کی زندگی بچ سکتی ہے, کیونکہ یہ ایک انسان نہیں مرتا, اس کے ساتھ پوری فیملی افیکٹ ہو جاتی ہے. یہ مجھے بتائیں. دیکھیے ہمارا ڈیلی ویجر جو ہے کام کے ایوز تنخواہ لیتا ہے, وہ اب 90,000 کے ایوز 9,000 روپے لیتا ہے. جو فیلڈ آفیسر ہوتا ہے وہ سپرویژن کا پیسہ لیتا ہے, سپرویژن کے بدلے میں وہ تنخواہ لیتا ہے. اب وہ سپرویژن بھی نہیں کرتا ہے, اپنے مزے لوٹتا ہے, اور نتیجہ اس کے مزے لوٹنے سے ایک فیملی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. آج تک اگر ہم 2016 سے بات کریں گے, 2016 سے آج تک 70 فیملیز جو ہے افیکٹ ہوئی ہے. 70 فیملیز جو ہے ان کا کمانے والا کھو گیا ہے, ان کے کمانے والا دوران ڈیوٹی شہید ہو گیا ہے, اور اس طریقے سے شہید ہو گیا ہے جو ناقابل برداشت ہے, کہہ بھی نہیں سکتے ہیں کس طریقے سے ان لوگوں نے جان دے دی ہے. اور لگ بھگ 450 لوگ ایسے ہیں جو عمر بھر کے لیے ناخیز ہو گئے ہیں. ان کو اب کون پوچھے گا؟ وہ اپنے بچوں کا سہارا تھے, وہ اپنے عیال کا سہارا تھے, اب وہ عمر بھر کے لیے کسی کا ہاتھ کٹ گیا, کسی کی بازو کٹ گئی, کسی کی ٹانگ کٹ گئی, اب عمر بھر کے لیے وہ اپنے معصوم بچوں کے کندھوں پر بوجھ بن گیا ہے. اب ان کے بچوں کو کون پالے گا؟ یہ سرکار کو سوچنا چاہیے تھا. میرا سوال بھی یہی ہے کہ سجاد صاحب, میں یہی جاننا چاہوں گا کہ جس طرح سے, کیونکہ آپ ڈیلی ویجر کیجول لیبرز کے پورے فورم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, یہ مجھے بتائیں کہ گورنمنٹ کی اور ڈپارٹمنٹل لیول پہ پالیسی کیا ہے؟ کیونکہ آپ تو PHE سے خود بلانگ کرتے ہیں, لیکن اوور آل لیول پہ آپ سارے ڈیلی ویجرز کو دیکھتے ہیں, پورے کیجول لیبرز کو دیکھتے ہیں, ان کے لیے گورنمنٹ نے کیا پالیسی رکھی ہے اور ڈپارٹمنٹ لیول پہ کیا پالیسی ہے ان کے لیے؟ ریگولر ملازمین کے لیے SRO 43 ہے, لیکن ڈیلی ویجر کیجول لیبر کے لیے کچھ نہیں ہے. ڈیلی ویجر کیجول لیبر کو آج بیچارے کو در کی ٹھوکریں کھانے پڑتی ہے, اس کے بعد بھی اس کو ریگولر نہیں کیا جاتا ہے. اگر ہم PDD کی بات کریں گے, PDD میں جو لوگ مرتے تھے, جو لوگ دوران ڈیوٹی شہید ہوتے تھے, 2015 تک ان کے گھر میں سے ایک فرد کو سرکاری نوکری دی جاتی تھی, وہ بھی ڈیلی ویجر کی نوکری دی جاتی تھی. لیکن اب ظلم کی انتہا ہے, اب مذاق ہے. ایک تو انسانی جان چلی جاتی ہے, اس کے بعد اس کے گھر والوں میں سے ایک بندے کو لایا جاتا ہے, واویلا کیا جاتا ہے, وہ الفاظ زبانی جمع خرچ کیا جاتا ہے, تو اس کو لایا جاتا ہے, اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو اب باپ کے بجائے آپ کے بھائی کے بدلے یہاں پہ نوکری دی گئی ہے. اس کو بھائی کے بدلے نوکری دی جاتی ہے, لیکن وہ بھی بغیر تنخواہ کے, اس سے کام لیا جاتا ہے, وہ لیکن اجرت نہیں دی جاتی. یہ دوسرا ظلم ہے اور یہ دوسرا مذاق ہے, یہ بندوا مزدوری کے برابر ہے. ایک معاملہ یہ, اور دوسرا یہ کہ جب آپ ایک ملازم سے کام لیتے ہو, وہ بیچارہ حادثے کا شکار ہو جاتا ہے, کبھی آپ نے تحقیقات کی, کبھی آپ نے کسی کو آج تک, اگر ہم دیکھیں گے 2016 سے ہم بات کر رہے ہیں, ہر سال 10 آدمی 10 عارضی ملازم حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن اس مہینے کی اگر ہم بات کریں گے, اس مہینے, یہ گھر کی داستان نہیں ہے, اس مہینے 4 لوگ شہید ہو گئے دوران ڈیوٹی. نومبر کی بات کریں گے, دوران ڈیوٹی 4 آدمی تڑپ کے انہوں نے جان دے دی بجلی کے کھمبوں پر, اور اس کو
جب پھر یہ بات آ جاتی ہے تو ڈپارٹمنٹ ڈسون کرتا ہے. یہ بیچارہ خود ہی چڑھ گیا تھا بجلی کے کھمبے پہ. اگر یہ کہا جاتا ہے یہ بجلی کے کھمبے پہ خود چڑھا تھا, اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے. اگر اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے تو آپ نے کیسے اس کو ڈپارٹمنٹ میں رکھا؟ تو بائی چانس ایک کیس ہو جائے گا. لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا ڈپارٹمنٹ لیول پہ آج تک اگر ہم 70 ملازمین کی بات کریں جو عارضی ملازمین ہیں 2016 کی میں بات کروں تب سے ابھی تک کی, کیا کبھی کوئی ڈپارٹمنٹل انکوائری جو ہے اس کے لیے سٹینڈ کی گئی یا کوئی ایسی اس طرح سے انویسٹیگیشن جو ہے شروع کی گئی تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ اگر یہ انسان جو ہے کام کرتے وقت کسی حادثے کا شکار ہوا تو اس کا ریزن کیا تھا؟ کبھی کوئی ایسی ریزننگ انویسٹیگیشن یا انکوائری شروع ہوئی کیا؟ آج تک کمیٹیاں کانسٹیٹیوٹ کی گئی ہے یا تو انہوں نے رپورٹ نہیں دیا. اگر انہوں نے رپورٹ دے دیا تو انہوں نے ڈیلی ویجر کو ہی ذمہ دار ٹھہرایا. دیکھیے ایک تو آپ ایک خاندان کی جان ایک خاندان کے سربراہ کی جان لیتے ہو, اور دوسری بات جب انصاف کرنے کی بات آ جاتی ہے تو اس وقت آپ اور ایک ظلم کرتے ہو ان کے اوپر. اس وقت یہ کہتے ہو کہ ہم نے اس کو نہیں کہا تھا, اور یہ کہتے ہو کہ یہ دماغی توازن اس کا ٹھیک نہیں تھا. تو وہ جو کمیٹیوں کا جو رپورٹ تھا وہ صحیح نہیں تھا, وہ تسلی بخش نہیں تھا. تو اس کے بعد یہ پرٹیکولر ایک کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے میں نے 450 کی میں بات کی یا 70 کی میں نے بات کی, میکسیمم کیس میں یہی ہوتا ہے. اب سرکار سے ہم نے مطالبہ کیا تھا پچھلی بار ایک غیر جانبدار تحقیقات ہونی چاہیے, ایک کمیشن بٹھایا جائے, وہ تحقیقات کریں کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے, بار بار کیوں ہو رہا ہے. آج تک ڈیلی ویجر کے بغیر کوئی اور حادثے کا شکار کیوں نہیں ہو گیا؟ جو فیلڈ آفیسر ہے آج تک کبھی وہ آپ کو سننے میں آیا کہ وہ حادثے کا شکار ہو گیا, صرف ڈیلی ویجر کیوں شکار ہو گیا؟ یہ تو پہلے وائلیشن ہے, آپ ڈیلی ویجر سے یہ کام لے رہے ہو. ایک یہ ایک گھر کو آپ برباد نہیں کر رہے ہو. آج تک 2016 سے آپ نے آج تک لگ بھگ اگر 70 افراد کی ہم بات کریں گے 70 خاندانوں کو آپ نے برباد کر دیا. اس کے بعد 450 لوگ جو عمر بھر کے لیے ناخیز ہو گئے, ان فیملیز کو بھی آپ نے برباد کیا. کیوں کر رہے ہو ایسا؟ کیا دیکھیے یہاں پہ سیکورٹی فورسز کی وجہ سے کوئی گولی کا شکار ہو جاتا ہے, وہ بیچارہ مر جاتا ہے. دوسرا ملٹنٹ کی گولی سے مر جاتا ہے, وہ بھی گولی لگی تو مر جاتا ہے. لیکن یہاں پہ آپ کے قلم کی ایک جنبش سے کسی فیملی کا ہیڈ ختم ہو جاتا ہے, اس کا سہارا ختم ہو جاتا ہے, کوئی بچہ یتیم ہو جاتا ہے آپ کے قلم کی ایک جنبش سے. آپ یہ کہتے ہو کہ ریسٹور کر دو, ریسٹور کر دیا, یہ نہیں دیکھتے ہو پہلے کلیئرنس ہے کہ نہیں ہے, وہاں بندہ تو تار پہ تو نہیں ہے, بجلی کے کھمبے پہ تو نہیں ہے, وہ یہ نہیں دیکھنے. کسی انسانی جان یہاں پہ بہت زیادہ سستا ہو گئی ہے, اس کو آپ پوچھنے والا بھی کوئی نہیں. صاحب آخر میں آپ سے یہی ایک چیز جاننا چاہوں گا کہ مجھے یہ بتایا کہ ضرورت کس بات کی ہے, کن ایسے اقدامات کی اٹھانے کی ضرورت ہے ڈپارٹمنٹ لیول پہ, سرکاری لیول پہ, یا خود جو ایک ڈیلی ویجر ملازم ہے جو اس وقت پی ڈی ٹی میں کام کر رہا ہے یا کسی بھی الگ ڈپارٹمنٹ میں, تو ضرورت کس بات کی ہے, کن چیزوں کا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اور کن جو سیفٹی پریکاشنز کو ہے لینے کی ضرورت ہے؟ آخری سوال ہے میرا آپ سے. دیکھیے سرکار کو کیونکہ آپ کے ملازم بھی پانی کے ساتھ کام کرتے ہیں, اس میں بھی گراؤنڈ کرنٹ ہوتی ہے, تو سب کے لیے آپ کا کیا میسج رہے گا؟ سب سے پہلے میری یہ گزارش ہوگی سرکار سے کہ جو ڈیلی ویجرز کیجول لیبرز جنہوں نے اپنا ٹائم پیریڈ مکمل کیا ہے ان کو ریگولر کیا جائے. اگر خدا نہ خواستہ کبھی وہ حادثے کا شکار ہو جائیں گے تو SRO 43 کے تحت ان کی فیملی کور ہو جائے گی, ان کے افراد خانہ میں سے ایک فرد کو سرکاری نوکری ملے گی. ایک تو یہ, اور دوسرا یہ کہ جب آپ ڈیلی ویجر سے کام لے رہے ہو تو اس کو ڈیلی ویجر کا کام لیا جائے. سرکار سے ہماری یہ گزارش ہے, اسے ٹیکنیشین کا کام نہ لیا جائے. اگر اسے آپ ٹیکنیشین کا کام لے رہے ہو تو اس کو جو سیفٹی میجرز ہے وہ سرکار کو دیکھنے چاہیے, جو سیفٹی گیجٹس ہے ان کو ملنے چاہیے, چاہے گلاوز ہے, چاہے جو بھی کچھ بھی ہیلمٹس ہے, یونیفارم ہے, چاہے فرائی پروف جیکٹس ہے, لانگ بوٹس ہے, وہ دینے چاہیے یہاں کے ملازم. اور اس کے ساتھ ہم سرکار سے اپیل کرنا چاہیں گے, لیفٹنٹ گورنر صاحب سے اپیل کرنا چاہیں گے, یہ انسانی معاملہ ہے, انسانی جانیں ضائع ہو جاتی ہے. اس پر تحقیقات کمیشن بٹھا کے ان لوگوں کو 302 کے تحت قتل کا مقدمہ درج ہونا چاہیے جو لوگ ڈیلی ویجر سے کام لے رہے ہیں اور پھر لاپرواہی خود کر رہے ہیں, اور لاپرواہی کی وجہ سے آج تک سینکڑوں گھر خالی ہو گئے ہیں, سینکڑوں گھروں کے جو چراغ ہیں بجھ گئے ہیں. تو ان کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے, ان کے افراد خانہ میں سے ایک فرد کو سرکاری نوکری دی جائے. بہت بہت شکریہ آپ کا. میرے ساتھ سجاد پرے صاحب تھے جو کہ آل ڈیلی ویجر اور کیجول لیبرز کا جو فورم ہے اس کو دیکھتے ہیں, ان کی نگرانی میں ہے. مقصد آپ تک اس لائیو کو پہنچانے کا یہ تھا کہ ارباب اقتدار تک یہ بات پہنچے کہ اگر کہیں پہ کوئی ڈیلی ویجر یا کوئی کیجول لیبر مزدوری کر رہا ہے, کام کر رہا ہے, اور خاص کر اس طرح کا کام کر رہا ہے جہاں پہ اس کی جان پہ خطرہ آ سکتا ہے,
تو ضرورت کن چیزوں کی ہے، یہی وجہ تھی کہ ہم نے یہ رپورٹ آپ تک لائی. تو ہماری بھی سرکار سے گزارش ہے یا کنسرن ڈپارٹمنٹ سے گزارش ہے، اگر کہیں پہ بھی کوئی ملازم جو ہے ترسیلی لائن پہ کام کر رہا ہے تو اس کو باضابطہ طور پر جو بھی ریکوائرڈ گیجٹس ہیں، سیفٹی گیجٹس ہیں یا سیفٹی ایکوپمنٹس ہیں، وہ اس کو دیے جائیں. کیونکہ جو کشمیر ہے یہاں پہ اکثر ہم بارش برف کے حالات دیکھتے ہیں، کرنٹ جو ہے گراؤنڈ میں بھی کبھی کبھی محسوس ہوتی ہے انسان کو. تو ان ساری چیزوں پہ اگر احتیاط کیا جائے تو جس طرح سے کل ایک نوجوان نے اپنی زندگی کل گوائی، آنے والے وقت میں ہم اس طرح کی خبریں دیکھنے کو نہیں ملے گی. آپ دیکھ رہے ہیں چینل 1 میں ہوں میر عمر، شری نگر.